मैं सबसे पहले मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से कि इस छोटे से अदबी प्रोग्राम की सदारत कबूल करें। क्योंकि आज ये प्रोग्राम में हमारे दो चीज़ें शामिल हैं, मेन चीज़ जो शामिल है वो वारिस करमानी साहब की किताब को। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हिजाब साहिबा से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर वारिस करमानी साहब की बेटी जिन पर आज ये किताब हमारी रिलीज़ होगी, प्लीज़ आता है तशरीफ़ लाएँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब से, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। अच्छा भाई, ये आप जानते हैं और आप ही की दुआओं की बदौलत, क्योंकि से मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी अहलिया को, सीमा को ज़रा सख्त आवाज़ में कुछ कह सकूं, इसलिए कि सबसे पहले मुझे सैयद मोहम्मद अमीन साहब ने कहा था कि मेरी छोटी बहन को कुछ नहीं कह सकती। तो फिर अब सोच लीजिए, फिर उसके बाद अशरफ साहब, अफजल साहब, सभी तो इतना खौफ तारी रहता था कि, लेकिन बेहद लेकिन मेरी अहलिया को लिखने और पढ़ने से बेहद दिलचस्पी, और ख़ास काम उनका जो था वो ट्रांसलेशन पे था। साहित्य अकेडमी के ज़रिए उन्होंने कई लोगों के काम हिंदी से उर्दू में किए या उर्दू से हिंदी में किए। कुछ लोगों को अलग से भी अपने दोस्तों में करते रहे, या नमिता सिंह की तमाम कहानियों को या और तमाम चीज़ों को वो करते रहे। तो जब बहुत बीमार थी तो उनका एक ख्वाब था कि किसी तरह से किया जाए कि एक हम लोग रिसाला तो आप निकालते हैं, तहज़ीबुल अखलाक निकाल रहे हैं, रिसाले बहुत कुछ हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा भी मरकज़ हो कि जहाँ पर रिटायरमेंट के बाद बैठा जा सके। रिटायरमेंट के बाद ज़रा से दुश्वारी होती हैं, क्योंकि मैं 18 में मेरा रिटायरमेंट हो गया था, सीमा सर्विस में थी, उनकी सर्विस बाकी थी। वो जिस कमरे, और उनकी आँख में बहुत तकलीफ़ होती कि वो शंकर नेत्रालय में दिखा रही थी, लेकिन वो था कि सीढ़ी चढ़ के जाना, टॉप पे उनका कमरा। तो उसी लिहाज से बेटी को, जिसमें अलीम साहब वगैरह ये सब नाराज़ हुए कि सना हमारी हिंदी और लिंग्विस्टिक से काम करने वाली टॉप लिस्ट पे आ रही है, आप क्यों उर्दू में लिए जा रहे हैं। तब मुझसे जाहिद साहब ने कहा कि सीमा खातून कोई किसी का पकड़ के, अपने स्टूडेंट को भी पकड़ के नहीं चढ़ सकती है, बेटी रहेगी तो खामोशी से चढ़ जाएगी। खैर, जब हम चेयरमैन हुए तो हमने कहा कि आप नीचे बैठेंगे और अमीन भाई के कमरे में। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए बरकत की बात है, लेकिन कभी मैं चेयर पे नहीं बैठूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बरकत की चेयर है। तभी वहाँ से ख्याल आया कि ऐसी जगह जहाँ हम असातिज़ा सुकून से बैठ सकें, कुछ सोच सकें, और सिर्फ यही नहीं, जैसे हमारे नईम साहब बैंक में पूरी ज़िंदगी आपने बैंक मैनेजर की ऐसे गुजारी, तो अदब से पूरी आपकी दिलचस्पी, और मैं हमेशा देखता रहा कि आप शमशाद मार्केट में जो आपको किताब अच्छी लगी ख़रीद के लाने वाले लोगों में से नईम साहब हमारे। तो ये लोग हम सब कभी बैठ सकें। तो फिर ये एक मकान हमें मिल रहा था, फौरी हमने ये मकान ख़रीदा। फिर उसके बाद ये काम शुरू कर दिया था यहाँ के ऊपर, लेकिन सोचा कि अब इसको और आगे बढ़ाया जा सके। फिर इत्तेफाक से मेडिकल कॉलेज के एक साहब के एक ज़मीन हमें इससे मुल्क मिल गई, वो भी हमने ले ली, और अब इसमें ये रखते हैं कि सुकून से, जहाँ हम रिटायर्ड लोगों को या हम अदब के लोगों को या जिनकी दिलचस्पी इससे हो, वो यहाँ पर बैठें, वक्त की पाबंदी ना हो कि अब 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे बंद होना है या क्या कुछ है, बल्कि आसानी से किताबें भी मिल जाएं, और वो मज़ा भी हमें आ जाए कि जो हमें हमारे दौर तालिब इल्मी में स्टूडेंट्स को और असातिज़ा को हासिल थे। तो यहाँ चाय भी वो अपने हाथ से बना सकते हैं, या लोग उन्हें चाय और नाश्ता भी मिल सकता है, और जब तक चाहें वो असातिज़ा, वो टीचर्स या वो बुज़ुर्ग जो अदब से दिलचस्पी रखते हैं, वो यहाँ पर पढ़ सकें।
دوسرے میں نے یہ کوشش کی جو اب بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہوں کہ ریسرچ اسکالر بہت پریشان رہتے ہیں. بہت بڑا کام کیا ہے ہمارے حکیم سید ذل الرحمان صاحب نے، لیکن وہاں بھی کچھ ٹائمنگز ہیں. یہاں ان کو تمام رسالے مل سکیں، کتابیں مل سکیں، اور جب ہمارے احباب، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں تو وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں، پوچھ سکیں، معلوم کر سکیں. تو یہ ایک مرکز ہے. ہمارے جیسے علیم صاحب برابر آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہفتے عشرے میں ایک پروگرام ضرور کرا دیتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے کہ اس طرح سے ہو جائے. آج بڑے خوشی کا موقع ہے میرے لیے کہ ایک کام میرے سپرد کیا ساہتیہ اکیڈمی نے کہ آپ لکھیے. میں نے کہا ساہتیہ اکیڈمی کا نام ہے تو میں لکھوں گا، ورنہ اب دائرے میں رہ کے لکھنا میرے بس کا نہیں ہے. تو ساہتیہ اکیڈمی کے لحاظ سے میں نے کہا کہ وارث کرمانی صاحب پر مجھے مونوگراف لکھنا ہے. تو پھر میں نے پوری تیاری کی. تو یہ وارث کرمانی صاحب پر جو ہمارا یہ مونوگراف کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور میں بہت کوشش کرتا تھا کہ ان کے بچے اس میں شامل ہو سکے. لیکن اب وہاں سے آنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو یہاں پر تھے ان کے لحاظ سے، اور اس میں سب سے زیادہ ہماری مدد کرتی تھی عفت صاحبہ. عفت صاحبہ کو ہم فون کر دیا کرتے تھے، اور عفت صاحبہ ہم سے کہتی تھی کہ حجاب صاحبہ کی جو بیٹی ہیں کہ گھر چلیں اور ہم بات کریں. آپ سے تو نہیں ہوتی تھی لیکن حجاب صاحبہ سے بات ہو جاتی تھی، اور بہت سی چیزیں ہم معلوم کرتے رہتے تھے. تو ہمیں اپنا پورا علی گڑھ کا عہد اس مونوگراف کو لکھتے وقت یاد آیا، اس سے معلومات ملی، بہت سی چیزیں ہم سیکھ سکے. تو آج وہ چاہتے تھے کہ یہ مونوگراف ریلیز ہو اور انہی کے بیٹیوں کے ہاتھوں، تو دونوں بیٹی موجود ہیں، دونوں بیٹیوں کے ہاتھوں. پھر اسی جو ہم نے کام کیا کہ سیما کا انتقال ہوا، تو سیما کے انتقال میں ہمارے دوستوں نے جو سب سے پہلا مشورہ دیا کہ آپ رسالہ نکال لیجئے، آپ اس کے یعنی قلم کے مزدور ہیں، آپ کر سکتے ہیں یہ کام. تو یہ سیما پابندی سے نکل رہا ہے. یہ شمارہ جو آج ریلیز ہوگا، یہ شمارہ بھی ہم نے رکھا ہے کہ پہلے تو ہم چاہتے تھے بڑا گوشہ، جیسے ہمارے لیے ہمارے پاس جو خطوط آ رہے تھے کہ آپ نے علی گڑھ کے جو نصف صدی کا آپ نے قصہ بیان کیا ہے بہت اہم ہے، ایسے ہی آپ کچھ اور چیزیں کر دیجئے. تو ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہم عابد رضا بیدار صاحب پر کریں، لیکن عابد رضا بیدار صاحب کی بیٹی آئی نہیں. ہم چاہتے تھے کہ وہ بھی آ جائے، تو وہ نہیں مل سکے. لیکن جو مضامین ملے پھر وہ ہم نے اپنے اس شمارے کو جو ابھی سید محمد اشرف صاحب کے ہاتھوں ریلیز ہوگا اس میں کر لیا. اور کئی خاص چیزیں اس شمارے میں ہیں ہمارے. ایک یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے ہمارے اشرف صاحب کے، طارق صاحب کے، اور اچھے فکشن رائٹر، میڈیا کے آدمی، دوردرشن کے ڈائریکٹر تھے، انیس رفیع صاحب کا انتقال ہو گیا. تو انیس رفیع کا ایک بہت اچھا مضمون جو میں جانتا تھا تو میں نے حاصل کر کے، بڑی مشکلوں سے میں نے حاصل کیا وہ گھومتی ندی پر ہے کہ ایک فکشن رائٹر نے، ایک میڈیا کے شخص نے اس خود نوشت کو کیسے محسوس کیا. تو اس شمارے میں ایک تو میں نے ان کا وہ مضمون بھی رکھا ہے انیس رفیع صاحب کا ایک گوشہ تیار کرتے ہوئے کہ وہ مضمون بہت اہم ہے، اور طویل انہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ کیسے ہمیں علی گڑھ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. تو وہ گھومتی ندی کی وجہ سے، لکھنؤ دیکھنے کی، اودھ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی گھومتی ندی کی. پھر میں جب یہ لکھ رہا تھا تو اس کی تیاری میں مجھے ایک صاحب سے اور مدد ملی، وہ صرف فون پہ ملتی رہی. وہ تھے شیلیندر سنگھ صاحب. شیلیندر سنگھ صاحب بہت اچھے ہندی کے رائٹر شب بھائی، اور مہاتما بدھ پر ان کا بہت کام ہے، اور اس علاقے کے بیسواڑے کے کو انہوں نے خاص اپنا موضوع بنایا. اور بیسواڑے کا علاقہ رائے بریلی اور اناؤ کا ملک علاقہ ہے. تو میں نے جب ان سے بات چیت، وہ ان کی چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا میرا آخری زمانہ جو تھا سروس کا، آئی پی ایس آفیسر تھے وہ، ابھی آج کل وہ رہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سب کچھ، تو دہرادون میں. تو انہوں نے کہا کہ بس
اگر میں نے اردو سیکھی ہے تو وارث کرمانی صاحب کے ذریعے، اور پھر وارث کرمانی صاحب کے ساتھ میں ساہتیہ اکیڈمی یا بڑی بڑی جگہوں پہ جاتا تھا، اور جن چیزوں کو میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ہندی میں لکھا، اس ہندی کو میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور ان کا یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے۔ شیلین پرتاپ سنگھ صاحب کا بہت سینئر آئی پی ایس آفیسر تھے، تو وہ جانتے ہیں۔ جب میں نے ذکر کیا افضل صاحب کا، تو ارے انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، میرے جونیئر تھے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ دو چیزیں آج ہم چاہتے تھے کہ اس کے اوپر کچھ گفتگو ہو، اور گفتگو ہونے میں اس ٹریڈیشنل، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریڈیشنل نہیں ہوتے، کہ پہلے سے یہ ہمارے پاس ابھی آج شمارہ آیا ہے، 8 دن پہلے ہم نے ساہتیہ اکیڈمی سے یہ کیا، جہاں ہم پہنچا دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جب جی چاہے وہ آدمی اس پر گفتگو کرے، بات کرے، اگلے سیشن میں، اس کے اگلے سیشن میں اگر اچھا لگے تو لکھے، اور سیما کے صفحات اس کے لیے محفوظ ہے۔ تو آج ہم نے صرف اتنا ہی رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو صغیر افراہیم صاحب کو اس سیما کے اس نمبر کے لیے بہت بہت مبارکباد، اور ان کی جو کارگزاریاں ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے، ادب کے لیے جو ان کا ڈیووشن ہے، فل ٹائم جو یہ زبان اور ادب کے لیے کام کرتے ہیں، وہ دیکھ کے خوشی تو ہوتی ہے، رشک بھی ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دوستوں میں ایک ایسے دوست بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد شاید زیادہ فعال ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور نئی نسل کو اس سے سبق بھی ملتا ہے، اور ایک ان سے رہنمائی بھی ایک ملتی ہے، تو اس کے لیے تو مبارکباد۔ اشرف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ بولنا، تو میں نے ابھی ان کی سالگرہ تھی تو میں نے مبارکباد دینے کی کوشش کی، تو ایک مصرع ہو گیا، وہ مصرع بڑھتے بڑھتے نظم کی صورت اختیار کر گیا، اور وہ نظم مجھے اچھی لگی تو میں نے ان کو وہ بھیج دی، انہیں بھی پسند آئی، اور بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا فیس بک پہ۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ جامعہ ملیہ میں شعبہ اردو میں جو پروفیسر تھے وحاج الدین علوی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک بھی بات مبالغے والی نہیں ہے، گو کہ یہ قصیدہ ہے، تو مجھے خوشی ہوئی، اور بات بالکل سچی تھی کہ جتنی خوبیاں ہم نے آبزرو کی ان میں، وہ ساری خوبیاں وہ آتی گئیں ذہن میں، اور وہ نظم کی صورت میں ڈلتی گئی۔ تو چونکہ تازہ تازہ ہے تو ان کو ایک بار اور مبارکباد۔ جی جی بالکل۔ خدا لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، اور یہ بھی صغیر صاحب سے کم فعال نہیں ہے ادب کے معاملے میں، ان کے پاس تو بڑا ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے سے اکثر بڑے بڑے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ علی گڑھ میں یہ جو ہماری روایت ہے ادبی سرگرمیوں کی، وہ قائم ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ بس میں یہ دعا کر سکتا ہوں اور تمنا کر سکتا ہوں کہ صغیر صاحب کا یہ جو کارواں ہے وہ آگے بڑھتا رہے، اور اس میں لوگ اور جڑتے جائیں، اور یہ اور فعال ہوتا جائے، اور روشن ہوتا جائے۔ پیش کر رہا ہوں وہ سید بھی، وہ اشرف بھی، محمد سے بھی نسبت ہے، وہ سید بھی، وہ اشرف بھی، محمد سے بھی نسبت ہے، شرافت جس کی خصلت ہے، نجابت بھی وراثت ہے، بہت توقیر ہے جس کی، بہت عزت ہے، شہرت ہے، بہت توقیر ہے جس کی، بہت عزت ہے، شہرت ہے، بہت سادہ طبیعت ہے، طبیعت میں محبت ہے، مروت ہے، طبیعت میں محبت ہے، مروت ہے، زباں میں جاذبیت ہے، حلاوت ہے، جگر میں حوصلہ ہے، خوب ہمت ہے، کشادہ ذہن ہے، سینے میں وسعت ہے، کشادہ ذہن ہے، سینے میں وسعت ہے،
फ़कीराना तरीक़त है बहुत ही नेक तीनत है, वाह, फ़कीराना तरीक़त है बहुत ही नेक तीनत है, गज़ब की जिसकी सीरत है, बदन भी खूबसूरत है, जिसे इल्म व अदब से ख़ास रग़बत है, वाह, जिसे इल्म व अदब से ख़ास रग़बत है, फसाहत पर बलागत पर भी कुदरत है, कहानी जिसकी घुट्टी में, हकीकत जिसकी भट्टी में, सलासत घर की लौंडी है, वो लौंडी भी क़यामत है, मलाहत उसके चेहरे पर, सबाहत उसके आरिज़ पर, नज़ाकत उसके होंठों पर, बसारत उसकी आँखों में, बसीरत जहन में उसके, लताफ़त बत्न में उसके, ज़बाँ खोले तो सुर निकले, ज़बाँ खोले तो सुर निकले, अदब फ़हमी के गुर निकले, गरज मालिक सलासत का, कोई सालिक तरीक़त का, कि जिसका नाम अशरफ है, सुना है आज के दिन ही वो आया था, सुना है आज के दिन ही वो आया था, ज़मीं पर जगमगाया था, खुदा का शुक्र है हर शय मैसर है उसे, लेकिन कोई तोहफ़ा तो देना है, खुदा का शुक्र है हर शय मैसर है उसे, लेकिन कोई तोहफ़ा तो देना है, ताल्लुक़ का जो जज्बा मोजज़न सीने में है उसको तो लाना है, और दुआ शायद मुनासिब ये तो ये दिल से दुआ मेरी, कि गुल इतने मुसर्रत के मिलें उसको, कि गर चुनना उन्हें चाहे तो दामन हौसले का तंग हो जाए। वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छे, अच्छे। प्रोफेसर सगीर अफराइन साहब, बेगम हिजाब फातिमा हादी साहिबा मेहमान खुसूसी, बहुत ही आलिम व फाजिल सामीन महफ़िल, ख़ास तौर से आप दो नावलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फ़तारा एक मज़मून आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ और मेरे मज़मून का उन्वान है प्रोफेसर वारिस किरमानी एक तासुर। वारिस किरमानी साहब की फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू से गहरी वाक़फ़ियत और दिलचस्पी, जदीदियत की तरफ माइल होना उनकी शगुफ्तगी का राज है, जिसने उनकी शायरी को खूबसूरत रंगों से सजा दिया। वो शहाना अंदाज में ज़िंदगी बसर करने के कायल थे, लेकिन उन्होंने इल्म व फ़ज़ल की अहमियत को कभी फरामोश नहीं किया। वो मुसन्निफ़ों की महफ़िलें आरास्ता करते थे, उनकी सोहबत उन्हें मरगूब थी और जहाँ भी इल्म की कशीद होती उन असरात से अपने वजूद को तश्कील करते थे। वो हर रोज़ नया जन्म लेते थे और लखनऊ और अलीगढ़ दोनों उनकी तरबियत गाह थीं, जिन्होंने उन्हें कुशादा दिल और अदब नवाज बनाया। वो मुलाजमत के नए तजर्बात करते थे, हल्क़े अदब को दराज करते थे और जहन की परवाज़ भी बुलंद करने के कायल थे। सैर व तफरी, चहलकदमी, शिकार और तैराकी से अपने आप को चाक़ो चौबंद और सेहतमंद रखते थे, ताकि जहन की आबियारी ज़्यादा अच्छे नताइज बरामद करे। किरमानी साहब ने ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ उनके शायराना मिजाज की तरबियत हुई और फ़ारसी उर्दू दोनों ज़बानों के ज़रिए शेरी पैराहन को दीदा ज़ेब बनाया। वो जज्बात की अक्ल व फ़हम के साथ हम आहंगी को शायरी का इम्तियाज़ तसव्वुर करते थे। उनके 3 शेरी मजमुए नारसीदा, शाख मनजान और दरे दिलकुशा उनका अज़ीम सरमाया है, क्योंकि वो उनके ज़रिए अपने कलाम की शीरीनी तक़सीम करते थे। शाख मरंजान उनकी उर्दू फ़ारसी शायरी को बैक वक्त पेश करता है। वो मजहबी रंग में भी डूबे नज़र आते हैं और गज़ल तो उनके मिजाज की अक्कासी करती ही है। उनकी ज़बान व बयान पर गिरफ्त उन्हें ज़्यादा पुरकशिश बनाती है। अगरचे मसाइल ज़िंदगी को उन्होंने मौजू बनाया, लेकिन शायरी का ज़ख़ीरा बड़ा मुख्तसर और नाकाफ़ी था। उन्होंने इस कमी को नसर के ज़रिए इज़हार ख़यालात से पूरा किया। अगर वो शायरी को फ़तेह से मंसूब करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसके असरात बाक़ी रहेंगे और वो किसी न किसी गोशे में चमकते नज़र आएंगे। अपने अंग्रेज़ी मज़ामीन में उन्होंने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को बड़ी महारत से बयान किया है, क्योंकि इसके बग़ैर ज़िंदगी की तस्वीर नामुकम्मल है
اور یہ سب تبدیلیاں ان کے اپنے تجربے کی پیداوار تھیں۔ وہ اپنے قرب و جوار میں اس نظام قدرت کا جائزہ لیتے رہے اور شاعری کے ذریعے یہ اثرات نہایت باریک بینی سے ظاہر ہوئے۔ اپنی شعری نثر کے ذریعے قدیم اور نئے دور کی ادب شناسی پر تبصرے کرتے ہیں۔ ان کے تیسرے مجموعے میں بھی اردو اور فارسی شاعری کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہ درِ دلکشا ان کا شعری مجموعہ ان کے دل کی آواز ہے جو انہیں اپنے دیرینہ جائے رہائش کے قریب لے جاتا ہے۔ کرمانی صاحب کے تینوں شعری مجموعے ان کے خیالات کی بلندی اور بصیرت کے آئینہ دار ضرور ہیں، لیکن ان کی فارسی زبان پر قدرت ان کی تحریر کو زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ دور حاضر میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے طرز زندگی اور انسان کے ذہن پر مضر اثرات ڈالے، اس کا احساس ہر حساس شاعر و ادیب کو ہوتا ہے۔ اب فطرت کی رعنائی کو پس پش ڈال کر اور فطری چیزوں کے بدلے مصنوعی ایجادات کا اثر مشینی دور کی بے رونق صورتحال کو پیش کرتا ہے۔ وارث کرمانی صاحب پھر بھی پر امید ہیں کہ زندگی کی تیز رفتار آمد و رفت کو کسی حد بندی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی روش پر قائم ہے اور رہے گی۔ ان کے منتخب عنوان نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ زندگی اور انسان کے درد و غم کو بیان کرنے میں یکتا ہیں۔ اسی طرح علامتوں کا استعمال بھی کلام کو پراثر بناتا ہے۔ ان کی غزلوں پر کلاسیکی اثرات زیادہ نمایاں ہیں کیونکہ وہ طبعاً بھی کافی قدامت پرست تھے، اور جو حسن انہیں پرانے ادب میں دستیاب تھا اس کا فقدان انہیں نئے ادب میں محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ترقی پسند ادب میں جمالیات کی طرف رجحان کے سبب ایک مقام رکھتے ہیں، گو کہ ان کا اپنا ایک منفرد انداز بیان ہے۔ پروفیسر نذیر احمد کی طرح جو کرمانی صاحب کے لیے ظاہر ہے پیکر علم و فن تھے، یہ انکشاف کہ فارسی کے اثرات ہندوستان کے ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں اہم ہے۔ اس سلسلے میں سیاست، قانون، تہذیب اور ادب سبھی متاثر ہیں، اگرچہ انہیں تقریباً گم کر دیا گیا ہے، لیکن محنت اور لگن سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی سبب کرمانی صاحب فارسی شعر و ادب کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ نذیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں رائج مختلف زبانوں میں انکانشیسلی فارسی کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مغرب کے عالموں نے ہندوستان میں مشرق کے علوم پر خاص توجہ دی ہے جو فارسی کے اثر سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ پروفیسر کرمانی نے اپنا تحقیقی مقالہ غالب کی فارسی شاعری پر تیار کیا، لیکن وہ اس سلسلے میں خاصے مایوس ہوئے کیونکہ ہندوستان میں مقبولیت کے باوجود ایرانی ہندوستان میں ہونے والے علمی اور تحقیقی کاموں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن کرمانی صاحب کا خیال ہے کہ جیسے کبیر، ملک محمد جائسی اور تلسی داس وغیرہ ہندی میں نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، اسی طرح خسرو، بیدل، فیضی اور غالب بھی ہند میں ایرانی زبان کا مقام بلند کر سکتے ہیں۔ فارسی ایران سے وابستہ ہے، لیکن کیونکہ ہندوستان اور ایشیا میں بھی بڑے اہتمام سے رائج ہے تو ایرانی مصنفین کا رویہ مختلف ہونا چاہیے اور وہ کشادہ دلی کا ثبوت دیں، اور خاص طور سے ہندوستان میں موجود فارسی کے عالم اس کی ترقی اور توسیع کا کام انجام دیں، کیونکہ یہ زبان کسی ایک ملک و ملت کا سرمایہ نہیں ہے۔ جو بھی اس پر وقت صرف کرے گا، اس میں لکھنے کا کام شروع کرے گا، وہی اس کو بہتر بنانے اور میڈیم آف ایکسپریشن کا حقدار ہے۔ غالب اپنی اردو شاعری کی نسبت سے زیادہ مقبول ہیں کیونکہ اس کو سمجھنے والے تعداد میں فارسی شناسوں سے زیادہ ہیں، اگرچہ غالب کی فارسی شاعری کا ذخیرہ اردو سے وسیع تر ہے۔ وارث کرمانی صاحب نے غالب کی زندگی سے متعلق تفصیلات جو مستند ہیں انہیں فوکس آف اٹینشن بنایا ہے۔ وارث کرمانی صاحب کا خیال ہے کہ غالب کی فارسی شاعری زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور الطاف حسین حالی نے اس پر سب سے بہتر کام کیا ہے، لیکن وہ تحقیقات اب پرانی ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر عارف شاہ گیلانی کی انگریزی میں پیشکش زیادہ مستند ہے،
لیکن کرمانی صاحب کا خیال ہے کہ غالب کی تعریف و توصیف کے بجائے ان کے ادبی سرمائے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی اعتراض ہے کہ غالب ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں جس پر کوئی خاص کام نہیں ہوا، اور خود انہوں نے اس کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے غالب کی شاعری کو مجموعی طور پر پڑھا اور انالائز کیا، اور جو بھی یکساں خیالات اور جذبات نظر آئے اور منظر کشی اور استعارے موجود تھے، ان کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس میں خوبصورتی، صداقت اور ایسے معنی پوشیدہ ہیں جو حیران کن ہیں۔ وارث کرمانی صاحب نے اپنے تحقیقی مقالے میں غالب کے دور کی بیک گراؤنڈ پر بھی فوکس کیا، کیونکہ ایک شاعر اسی کانٹیکس میں زیادہ واضح طور سے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارسی ادب کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا، اور انہوں نے شبلی نعمانی کی تحریر شعر العجم کو سب سے زیادہ کارآمد پایا۔ انہوں نے غالب کی فارسی شاعری سے متعلق بہت سے مضامین پڑھے اور غور طلب باتوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے کہیں کہیں ترجمے کے ذریعے شاعری سے زیادہ نثر کے نمونے انگریزی میں پیش کیے تاکہ معنی واضح ہو جائیں۔ غالب پر ان کا کام جو ایک معیاری ہندوستانی فارسی شاعر تھے قابل قدر ہے۔ انہوں نے بہت سی مشہور مثنویاں پڑھیں یا سنی تھیں۔ انہوں نے تزک بابری، اکبر نامہ اور تزک جہانگیری سے بھی بچپن میں لطف حاصل کیا تھا۔ یوں تو انہوں نے بے شمار اہل قلم کو پڑھا تھا، لیکن جیسے عرفی، غزالی، خسرو، فیضی اور بیدل کو پسند کیا تھا، غالب اور اقبال بھی ان کے فوکس آف اٹینشن رہے۔ پھر وہ اپنے پسندیدہ شاعر میں فارسی شعراء کی خوبیاں پانے لگے۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب میں طرح طرح کے کمبینیشنز پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایران کے مصنف سیدھی سچی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور وہی سادگی انداز بیان میں پائی جاتی ہے۔ غالب نے بے شمار فارسی شعراء کا مطالعہ کیا، لیکن غالب ان کا ہی شعر و آہنگ رہا۔ غالب نظیری سے سب سے زیادہ متاثر تھے۔ دونوں غم کی حقیقت کو شدت سے محسوس کرتے تھے، اور اس پر بھی یقین تھا کہ یہ انسان کی قسمت کا حصہ ہے جس پر خدائے بزرگ و برتر حاوی ہیں۔ نظیری نے اپنی شاعری کے ذریعے ایک وسیع پیمانے پر ان خیالات کا اظہار کیا ہے جس کا دوسرے اردو فارسی شاعروں کے ہاں فقدان ہے۔ اسی سبب غالب ان کا احترام کرتے تھے۔ سفر کلکتہ نے غالب کو فارسی شاعری کی طرف زیادہ مائل کیا، اور وہ عرفی اور نظیری کے مداح ہو گئے، اگرچہ بیدل بھی ان کے پسندیدہ شاعر رہے۔ کرمانی صاحب بھی غالب کی اردو اور فارسی شاعری کے شائق تھے، اور اسی سبب انہوں نے ایک قابل قدر کتاب بعنوان غالب کی فارسی شاعری تحریر کی، اور ایک منتخب کلام کا کلیکشن بھی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے خود اس سلسلے میں رائے زنی کی کہ ایرانی اہل ادب ہندوستانی کاوشوں سے فارسی سے متعلق خاصے بے نیاز رہتے ہیں۔ کرمانی صاحب غالب کی حیرت انگیز صلاحیت اور دوسرے شعراء پہ فوقیت کا سبب ان کی فارسی پر گرفت اور دسترس کو شمار کرتے ہیں۔ کرمانی صاحب نے غالب کی فارسی شاعری کے نمونوں کو بار بار پڑھا، اور یکساں خیالات اور استعاروں اور علامات پر غور کیا، اور اس طرح ان کی مکمل شاعری کے رموز میں بڑی نادر چیزوں کا انکشاف کیا اور انہیں اپنے ادبی خزانے میں محفوظ کر دیا۔ ان کا خیال ہے کہ فارسی ادب اور شاعری سب سے سپیریئر ہے، لیکن تنقید کا رنگ ان کے ہاں پھیکا ہے۔ این میری شمل کے مشورے پر کرمانی صاحب نے عمل کیا اور ایک ہند ایرانی فارسی شاعری کا انتخاب بعنوان ڈریمز فارگاٹن شائع کیا، جس میں نواب رحمت اللہ خان شیروانی کی خاص کمک قابل ذکر ہے۔ پروفیسر وارث کرمانی کی شہرت بحیثیت نثر نگار داد طلب ہے۔ وہ باتوں کو الجھا کر غیر دلچسپ اور بے کیف نہیں بناتے ہیں، بلکہ ابتدا سے آخر تک حالات اور خیالات کا جائزہ لے کر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ انسان کا مقام دنیا میں موجود تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے مقابلے میں بلند ہے۔ وہ پریمیٹیو سٹیج سے گزر کر تہذیب یافتہ ہونے کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کا عمل بہتر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بہت منظم سماجی زندگی کا رکن بن جاتا ہے اور اپنی شناخت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کے کنٹینویشن میں کہا جا سکتا ہے کہ شیکسپیئر کے ڈرامے ٹیمپسٹ میں 3 خاص سٹیجز کا بڑی خوبی سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک انٹلیکچوئل سفیئر ہے جہاں اعلیٰ درجے کی مخلوق کی رسائی ہے، پھر سوشل سفیئر ہے
جہاں سیکھنے اور برتنے کا عمل کار فرما ہے، اور آخر میں نیچرل کنگڈم ہے جہاں بس کچھ چیزوں یعنی زبان و بیان کے ذریعے کچھ ترقی ہوتی ہے۔ پراسپیرو اپنے سپر ہیومن پاورز کے ختم ہونے سے پہلے اپنی غیر معمولی صلاحیت اور علم کے ذریعے تعلیم و تربیت کا کام مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایریل کو آزاد کرتا ہے جو اس کی گائیڈنس میں اس کا حکم بردار بن جاتا ہے، اپنی بیٹی مرانڈا کو اپنی درسگاہ کا رکن بنا کر ویران جزیرے پر بھی تمام ضروری علوم سے آراستہ کرتا ہے، اور کیلبن جو ہاف اینیمل ہاف ہیومن ہے اسے میکینیکل اور لنگوسٹک سکل سے روشناس کر کے اس کے مکروہ جذبات کے اظہار کا موقع تو فراہم کرتا ہے، لیکن ڈرامے کے اختتام پر یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو بہتر بنا کر ترقی کی راہ اختیار کر لے۔ یہ ڈرامہ کالونائزیشن کی منظر کشی تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ دنیا میں ان 3 سٹیجز سے گزرنے کے بعد تعلیم و تہذیب اور ادب شناسی کے رموز سے انسان کو آگاہ کرتا ہے۔ پروفیسر وارث کرمانی کی نثری تحریر پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سجاد حیدر یلدلم کے خاندان سے بہت متاثر تھے۔ علی گڑھ کی ادبی نشستوں میں شرکت اور مختلف شعراء اور ادیبوں کی صحبت کے پیش نظر اپنی الگ رائے سب کے بارے میں رکھتے تھے، کبھی سب میں شیر و شکر ہو جاتے تھے اور کبھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ اپنی فارسی سے گہری دلچسپی اور واقفیت کے ذریعے سب کو اپنی طرف مائل کر کے اپنا سکہ جماتے تھے۔ علی گڑھ میں قیام پذیر شاعر اور ادیب بڑے نازک مزاج اور ہائی سیلف اوپینین کی وجہ سے سب کو بڑی تنقیدی نظر سے دیکھتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سب کا الگ الگ انداز بیان اور طرز تحریر تھا، لیکن گشادہ دلی نہیں تھی۔ کرمانی صاحب کی کتاب افکار و انشاء میں 21 مضامین اور 3 تبصرے ہیں، انٹرویوز اور روس کا سفر ہے، انشائیوں کا بھی اچھا کلیکشن ہے۔ غالب اور اقبال کی فارسی غزلوں کا موازنہ ہے اور غالب کو اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ ناسخ کو ان کی اردو زبان و ادب پر گرفت کے سبب پسند کیا۔ ان کی ظرافت بھی ایک وصف ہے جسے غالب نے ایک نیا رنگ بخشا۔ غالب اور ناسخ ذہنی اعتبار سے یکتا، طنز و مزاح کے بادشاہ اور مذہبی پابندیوں سے دور ہیں۔ کرمانی صاحب دونوں غالب اور ناسخ کے شیدائی ہیں۔ معین احسن جذبی غزل گو شاعر تھے، ترقی پسند تہذیب سے متاثر تھے اور میکش اکبر آبادی اور فانی بدایونی سے شعری پیراہن کو درست کرنے کا ہنر سیکھا تھا۔ انہوں نے حال ہی کے سیاسی شعور پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار کیا، کیونکہ حالی سماج میں بہتر حالات کو اجاگر کرنے کے خواہاں تھے۔ اس ترقی پسند شاعر نے انہیں زیر مطالعہ بنایا اور کچھ نظمیں بھی اس ضمن میں لکھی۔ وہ فارسی کے اثر سے آزاد تھے، کچھ مارکسی نقطۂ نظر، کچھ تصوف کا رنگ اور فطری زبان و بیان کی خوبصورتی، الفاظ کا صحیح تناسب اور بہترین ذخیرہ، کلاسیکی طرز کی طرف رجحان، جمالیات کا ذوق، اس طرح جذبی نے نئے اور پرانے آئیڈیاز کو بڑے قرینے سے ایک منفرد انداز میں پیش کیا۔ پروفیسر وارث کرمانی نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں دل و دماغ دونوں کے ذریعے اپنا سراپا پیش کیا ہے۔ وہ شاہانہ مزاج رکھتے تھے اور ذہن ان کی شاعرانہ کیفیت کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ امیر لوگوں ہی کو قابل قدر سمجھتے تھے اور اپنی فارسی کی لیاقت کے توسط سے ہر حلقے میں ایک مقام حاصل کر لیتے تھے۔ وہ حلقہ احباب میں موجود رہتے تھے اور دل بہلانے کے طریقے اختیار کر لیتے تھے۔ وہ باذوق تھے لیکن عشق و عاشقی میں بھی گرفتار تھے، تمام بندشوں سے آزاد تھے۔ شہر شہر کوچا کوچا پھرنے کے باوجود وہ اپنے محور یعنی دیوا شریف کی طرف رجوع کرتے تھے۔ انہیں اپنی ذہانت، اپنے خاندان، اپنی لوٹی ہوئی دولت، اپنے پسندیدہ احباب پر ناز تھا۔ وہ اپنی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ فارسی کو انہوں نے بیس بنایا اور اسی بنیاد پر انہوں نے شاعری اور نثر نگاری کو تعمیر کیا اور تنقیدی نقطۂ نظر سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن علم و فضل حاصل کرنا ان کا پیشن نہیں تھا۔ کبھی ضرورت کے طور پر، کبھی ایک نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ پروفیسر وارث کرمانی اور پروفیسر صغیر افراہیم کی ادب پر مکمل گرفت ہونے کے علاوہ دونوں یکساں دلکش انداز میں زبان و بیان پر قدرت رکھتے ہیں۔ وارث کرمانی صاحب کے آخری دور کے جذبات غالب کے اس شعر میں پنہاں ہیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دش کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ شکریہ۔ بہت اچھے، بہت بہت بھرپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ برادران محفل،
सब कह रहे हैं कि मैं अपने फादर के बारे में कुछ कहूँ। इससे पहले मैं एक मिसरा कहना चाहती हूँ, जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है वाह 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 कि फस कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते चलते। वाह। और जब वो अलीगढ़ पढ़ने आए थे तो उन्होंने एक नज्म कही थी, जब यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तो काफ़ी लंबी थी, बहुत दर्दनाक थी, लेकिन उसके चंद अशार मुझे याद है। तो कैसे इन सच्चे रफ़ीक़ों से मैं रिश्ता तोड़ दूँ, कैसे इस गहवारे इल्म व अदब को छोड़ दूँ, अब कहाँ पाऊँगा ऐसे आसमां ऐसी ज़मीं, अब कहाँ देखूँगा ऐसे हम नवाओ हम नशी। ये उन्होंने जब उनका फाइनल ईयर हो गया, जब यहाँ से गए थे, बचपन में पढ़ने आए थे, ऐसे साल में 2 नंबर कमरे में रहते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पढ़ने भेज दिया था, इसलिए उनकी जान का खतरा था। वो 2500 गांव के मालिक थे। ये तो आपकी सफ़ेद बारादरी कारवन ताल्लुकदार तो सब उन्हीं की ज़मीन पे बना था। तो बस बाकी तो मैंने ये मिसरा पढ़ी दिया है, जो कही गई ना मुझसे वो ज़माना कह रहा है। एक गज़ल याद है, जी जी तो वो मैं कि पेश करना चाहूँगी, जरूर। लेकिन उनकी नहीं है, ऐसे ही यही एक याद रह गई है। पहले कभी कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन इफ़त की बहुत ख्वाहिश थी हमारी, ये क्लास फेलो है बचपन की, बचपन से साथ रहा। माना के अज़्म तर के तमन्ना करेंगे हम, उनके बगैर जी के भला क्या करेंगे हम। ले चल हरी में नाज में है ज़ौक़ बंदगी, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम। कम होगी जब चराग़ मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम। कह दो कि बेनकाब रहे आज वो यहाँ, वो होंगे बेनकाब तो पर्दा करेंगे हम। उनके बगैर जी के भला क्या करेंगे हम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस, और बाकी तो आप लोगों को उनके बारे में मुझसे ज़्यादा मालूम है, वही मैंने मिसरा पढ़ दिया। प्रोफेसर वजाहत साहब किबला, प्रोफेसर अलीम साहब, मेरे बिरादर प्रोफेसर तारिक शितारी, प्रोफेसर गजनफर साहब, और इस महफ़िल में मीर महफ़िल मैं उनको कहूँगा प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब, तमाम दोस्तों को मुखातिब करता हूँ, तो अपनी इन दोनों आपाओं को भी मुखातिब करूँगा, हालांकि मुझसे छोटी उम्र में, लेकिन मेरे उस्ताद की बेटियां हैं, तो मेरी एक बड़ी आपा हैं, एक छोटी आपा है, और साथ ही शायद उसलू साहब की बेटी चली गई, अच्छा हाँ, उनको भी उनकी छोटी बहन इफ़त आपा जो है वो छोटी है या बड़ी है? ये बड़ी है। हाँ, तो रोशन आपा जो है वो मेरी उस्ताद भी रह चुकी हैं फ़लसफ़े में। हाँ, तो सब इतनी अच्छी महफ़िल है ये कि इसमें मैं अपने फूहड़ अल्फाज का इस्तेमाल करके सिर्फ इस महफ़िल के हुस्न को
مجروح کرنے بھر کا کام کر سکتا ہوں. اتنا خوبصورت اچھا سما لگ رہا ہے. اور سغیر صاحب کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں اور سب کہتے بھی ہیں. سب سے پہلے مجھے امین بھائی نے بتایا تھا ان کے بارے میں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے پروفیسر مچان. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پروفیسر مچان کوئی کیسے ہو سکتا ہے. میں خود اسی ڈپارٹمنٹ سے پڑھا ہوں, ایم اے کیا میں نے. میرے زمانے میں تو کوئی تھا نہیں, اگر ہوتا تو اس میں لیکچرر یا ریڈر ہوتا, جو اب ہو گیا ہوگا پروفیسر. میں نے کہا ویسے بھی مچان نام تو مسلمانوں میں ہوتا نہیں ہے, اور اہل اردو بھلا کیوں اردو ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں گے. خیر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ پروفیسر مچان جو ہے کہاں سے آئے ہیں, اور کہنے لگے, میں نے کیا مطلب ہے مچان کا. کہہ لگے مچان کا مطلب تم جانتے ہو وہ جگہ جہاں پہ کوئی بھی چیز لادی جا سکتی ہے. تو میں نے کہا یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں. کہہ لگے اور کس کے لیے کہیں گے, پروفیسر صغیر افراہیم کے لیے کہہ رہے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے وہ پروفیسر صغیر افراہیم پر اپنا کام لاد دیتا ہے, وہ انکار نہیں کرتے. تو اور خاص طور سے ہماری بہن کے انتقال کے بعد, سیما کے بعد, سیما ہماری بہن, ہم لوگ جب کہتے ہیں تو بہت محبت کے ساتھ کہتے ہیں اس کو اپنی بہن, کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ میرے والد کے دنیا میں 2 دوست تھے, اور ایک عبید الرحمان صاحب مرحوم تھے, اور ایک اور تھے ماریڑے میں. تو بڑا ان سے قریبی تعلق ہم لوگ محسوس کرتے تھے. سیما کے بعد جس طریقے سے صغیر افراہیم صاحب نے ان کی یاد کو منایا, اور ان کی یاد کو اور ان کی باتوں کو اور ان کے نام کو یادگار بنایا, تو ان کے جتنے دوست ہیں سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری بیوی جو ہے وہ ان کے سامنے ہمارا انتقال ہو. کیونکہ خدا نہ کرے اگر ان کا انتقال پہلے ہوا تو ہم تو یہ سب کچھ کر نہیں پائیں گے جو صغیر صاحب نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے کا ہنر اور صلاحیت بخشی ہے. اب میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, سب منہ دیکھی باتیں ہو جائیں گی کہ مطلب تنقید سے لے کے تخلیق, اور تخلیق سے لے کے تدریس, کسی چیز. اب سب سے بڑی بات یہ کہ صغیر صاحب کو دیکھیے یا ان کا نام لیجیے تو سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ سر سید, پریم چند, کہانی, ناول کی تنقید, اور خلوص اور محبت. تو خلوص و محبت جو ہے یہ مطلب اگر 10 آدمی کا ذکر کریں گے تو خلوص اور محبت کا لفظ جو ہے وہ یکساں ہوگا. آج ہم لوگ سب اس لیے بھی بہت ہم لوگوں کو مسرور ہونا چاہیے کہ آج جو ہمارے سامنے رسالہ ہے سیما, اور جو بہت کامیابی کے ساتھ نکال رہے ہیں صغیر صاحب. اور رسالہ نکالنا آج کل کے دور میں کتنا مشکل کام ہے صغیر بھائی, طارق بھائی. مطلب مضمون لینا, پھر اس کی کمپوزنگ کرانا, پھر اس کو چھپوانا, پھر جلد بندی کرانا, تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور پھر اس میں کتنا صرفہ ہوتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ صغیر بھائی جو ہے وہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ بھی کوئی لیتے, مطلب یہ سب کچھ جو ہے اپنی اکیلی جان پہ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت طاقت اور ہمت عطا فرمائے ان کاموں کے لیے. اور جب آج ہم نے اس والے گھر کو دیکھا پہلی دفعہ تو میری تو واقعی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. ابھی پچھلے دنوں میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی, آپریشن ہوا تھا, اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہی ہوتا تھا. میری یہ الٹی آنکھ بند ہو جاتی ہے اکثر, لیکن یہاں آنے کے بعد میری دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے. ایسی کتابیں اور اتنی ترتیب کے ساتھ کتابوں کو بنانا, اور پھر ریسرچ اسکالر کی خدمت کے لیے بنانا, اور سب کو کمپیوٹر پہ چڑھانا, سب کا ایکسیشن کرنا, رجسٹر رکھنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے وہ جناتی صفات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان صفات کو میں اضافہ عطا فرمائے. آج کیسے کیسے اچھے اور عمدہ اور مطلب قابل ذکر لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں, غضنفر صاحب بھی ہیں یہاں پر, اور طارق ستاری بھی ہیں. سب اردو ادب کے ان لوگوں میں ہیں جن کا مطلب جن کے نام آج کی تاریخ میں معاصر ادب میں ان کا نام لیے بغیر آپ اردو ادب کا ذکر نہیں کر سکتے ٹھیک سے. تو ہم سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے. اور مجھے تو بہت اچھا, میں بہت زیادہ الفاظ پہ آج یقین نہیں رکھتا کہ میں بہت زیادہ بولوں. بس میں اتنا کہوں گا کہ ذاتی طور سے آج کی محفل جو ہے وہ میرے لیے بہت یادگار رہے گی, کہ ہم اس رسالے کو دیکھ رہے ہیں جس میں وارث کیوانی صاحب کا بھی ذکر ہے تفصیل کے ساتھ, پھر ان کا مونوگراف بھی ہے تفصیل کے ساتھ. یہ وہ استاد تھے جو ہم لوگوں کے لڑکپن میں, طالب علمی کے زمانے میں بڑی محبت کیا کرتے تھے, اور چاہتے تھے کہ ہم لوگ کچھ کریں, اور اتنی شائستہ اور شستہ زبان کا استعمال کرتے تھے, چاہے تحریر میں ہو چاہے تقریر میں ہو.
میرے چھوٹے بھائی تو بہت ہی ان سے مانوس تھے, بہت افضل, کیونکہ وہ پریسیڈنٹ تھے لٹریری کلب کے اور افضل سیکریٹری تھے. اکثر وہ یہ واقعہ سناتے تھے, میرے خیال میں چھوٹی والی بہن کے سلسلے میں تھا, کہ جب وہ ان کے گھر جاتے تھے تو یہ فوراً کہتی تھی اپنے والد صاحب کو بلا کے پکار کے کہ سنیے اب بھائی جان, جو بھی کہتی تھی بھائی جان وہ آپ کے سیکریٹری آ گئے ہیں. تو افضل کہتے تھے اب میں ان کا سیکریٹری نہیں, میں یونیورسٹی لٹریری کلب کا سیکریٹری ہوں. تو یہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے یہ بات جو ہے. آج میں نے ان دونوں بہنوں کو یہاں دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہماری آپا کو اور اسلوب صاحب کی صاحبزادی کو اچھا رکھے, سلامت رکھے, اور ہم سب لوگوں کے لیے دعا گو رکھے ان لوگوں کو, کیونکہ بہنوں کی دعائیں جو ہیں وہ بھائیوں کے بہت کام آتی ہیں. میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا کہنا چاہتا ہوں صغیر بھائی سے کہ صغیر بھائی آپ ہمت سے اپنے کاموں کو آگے بڑھائیے, ہم سب آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں جس طریقے کی ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں. اور یہ صرف زبانی نہیں ہے, کبھی آزما کے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ جناب, خدا حافظ, السلام علیکم. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر.